अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने सूरतुल बक़रा स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो सूरतुल बक़रा का तर्जुमा व तफसीर 20 रुकू आपके सिलेबस में शामिल हैं, ठीक है। तो हम पहले रुकू का तर्जुमा व तफसीर आज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तर्जुमा। पहले रुकू का तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत। ज़ालिकल किताबु, ये किताब, ला रैबा, नहीं कोई शक, फ़ीही, इसमें। ज़ालिकल किताबु, ये एक ऐसी किताब है, ला रैबा फ़ीही, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, जो हिदायत है, लिल मुत्तक़ीन, परहेज़गारों के लिए। हुदन हिदायत है, ली लाम ज़िल्ली का मतलब है के लिए, अल मुत्तक़ीना मुत्तक़ीन। हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत है डरने वालों के लिए, परहेज़गारों के लिए। अल्लज़ीना, वो लोग जो युमिनूना, ईमान रखते हैं, बिलग़ैबी, ग़ैब पर, यानी बिन देखी चीज़ों पर। वो लोग जो ईमान रखते हैं ग़ैब पर। व युक़ीमूना, और वो कायम करते हैं, अस्क़लाता, नमाज, और वो कायम करते हैं नमाज। व मिम्मा, और उसमें से जो, रज़क़नाहुम, हमने उनको दिया, युनफ़िकून, वो खर्च करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और उसमें से जो हमने उनको दिया, यानी जो रिज़्क़ हमने उनको दिया, युनफ़िकून, वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो युमिनूना, ईमान रखते हैं, बिमा, उस पर जो उन्ज़िला, नाजिल किया गया, इलैका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ठीक है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला, और वो लोग जो ईमान रखते हैं, युमिनूना, ईमान रखते हैं, बिमा उन्ज़िला इलैका, उस पर जो नाजिल किया गया आपकी तरफ। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले। वबिल आखिरती हुम युक़िनून, और आखिरत पर वो ईमान रखते हैं। वबिल आखिरती, और आखिरत पर, हुम वो, युक़िनून, ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं, अला हुदन, जो हिदायत पर हैं, मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से। व उलाइका, और यही वो लोग हैं, जो हुमुल मुफ़्लिहून, हुम, वही हैं, अल मुफ़्लिहून, फलाह पाने वाले, कामयाबी पाने वाले। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, कामयाबी पाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, उन पर। अअन्ज़रतहुम, ये हमज़ा ज़बर आ जो है, इसका मतलब होता है क्या। अअन्ज़रतहुम, क्या आप उनको डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या आप उनको ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे, ला नहीं, युमिनूना, वो ईमान लाएंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर,
اَأَنذَرْتَهُمْ کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، یعنی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا ہی عذاب ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیں ترجمہ بچوں، تشریح کے ساتھ دوبارہ ترجمہ دیکھیے۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہیں؟ حروف مقطعات۔ ذالک الکتاب، حروف مقطعات کہتے ہیں یعنی کٹے ہوئے حروف، مطلب یہ ہے کہ لکھے تو یہ اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھنے میں ان کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک ان کے معنی و مطالب کا تعلق ہے تو حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جن کے معنی و مطالب متشابہات میں سے ہیں، ٹھیک ہے، واضح طور پر کسی کو بھی ان کے معنی و مطالب معلوم نہیں ہیں۔ بہرحال علماء تفسیر نے مختلف قسم کی تفاسیر کی ہیں اور ان کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں مختلف قسم کے اقوال بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی قول کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ فلاں قول جو ہے وہ اس کے مطابق فلاں معنی بنتے ہیں، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ایک راز ہے، اللہ اور اس کے رسول کی راز و نیاز کی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کو جن کا معنی بتایا اور امت کو اس کا معنی نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان مختلف اقوال میں سے کچھ اقوال یہ ہیں، ایک قول کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور اسی طرح ایک قول کے مطابق یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، اور اس طرح ایک اور قول ہے کہ یہ قرآن پاک کے نام ہیں یا پھر قرآن کی سورتوں کے نام ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان الفاظ میں پورے نظام رسالت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، مثلا الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل اور میم سے مراد محمد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی قول بھی درست نہیں ہے۔ ایک قول اور ہے کہ یہ حروف طویل جملوں یا ناموں کے ابتدائی حروف یا مخففات ہیں، اور ان کا مفہوم صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکتا، گویا یہ عبد اور معبود کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ یہ ایک ایسی توجیہ ہے جس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے، یعنی یہ اللہ کے سربستہ راز ہیں جو اگرچہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہیں، تاہم ان پر مطلع ہونا انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہی وہ توجیہ ہے جو سب سے زیادہ بہتر توجیہ ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مقطعات جو ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں، اور ہمارے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، یہ نہ تو مہمل ہیں یعنی بے فائدہ ہیں اور نہ ہی زائد ہیں، بے مقصد ہیں،
بلکہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہیں، البتہ ان کے معنی و مفہوم جاننے کے نہ ہم مکلف ہیں اور نہ ہی کسی شرعی مسئلے کا ان پر دار و مدار ہے، اس لیے ان کے معنی کی کھود کرید میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، بہت ساری صورتوں کی شروع میں یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں، 29 صورتوں کے شروع میں تقریباً یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ کہیں پر یہ 2 حرفی ہیں جیسے طٰہٰ، یاسین، کہیں پر 3 حرفی ہیں، کہیں پر 4 حرفی ہیں، اور 2 صورتوں سے پہلے 5 حرفی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان کو حروف مقطعات ہی ان کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ذَلِكَ یہ الکتاب ایسی کتاب ہے، لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں۔ کیا مطلب ہے؟ ریب کا مطلب ہوتا ہے شک و شبہ میں پڑ جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا، جس کے نزول میں، جس کے برحق ہونے میں، جس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن پاک کے بارے میں قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی برحق کتاب ہے جس کے نازل ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بچوں، کفار مکہ جو تھے وہ جب قرآن نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو بیان کرتے تھے، سناتے تھے، تو کفار مکہ قرآن پاک کی حقانیت پر شک کا اظہار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ کلام گھڑ لیا ہے اور خود ہی گڑھ گڑھ کر اپنی طرف سے بنا بنا کر یہ ہمارے پاس پیش کرتا ہے، ہمارے پاس لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ یہ برحق کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوئی۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ یعنی آپ دیکھیں کلاس میں ٹیچر جو ہے وہ تمام بچوں کو پڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ 100 یا 50 بچے جتنے بھی کلاس میں موجود ہوتے ہیں، سب کو ایک جیسا لیسن دیا جاتا ہے، ایک جیسا لیکچر ملتا ہے، ایک جیسا سبق استاد پڑھاتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض بچے جو ہیں وہ اس کو بہت اچھا کور کر لیتے ہیں اور بعض اس کا بالکل ہی کوئی اثر نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کا بھی یہی معاملہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو گناہوں سے پرہیز کرنے والے ہیں، جن کے اندر فطرت سلیم ہے، جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن جو ہے وہ ہدایت کا باعث ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، الصراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے، جن پر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ہمیں گمراہوں کے راستے پر چلا، ٹھیک ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہم سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، تو سورۃ البقرہ سے اس دعا کی قبولیت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جس راہ ہدایت کو طلب کر رہے ہو، جس کو مانگ رہے ہو، وہ قرآن کی صورت میں ہم نے تمہیں
دے دی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی صورت میں تمہارے پاس موجود ہے کہ اگر تم قرآن پر عمل کرو گے تو تم راہ ہدایت کو پا لو گے، سیدھے راستے کو پا لو گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن جو ہے وہ ہدایت کا باعث ہے متقین کے لیے. ان الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غائب پر. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ ایمان رکھتے ہیں غائب پر، یعنی جو پوشیدہ باتیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں. ایمان لانا جو ہے ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی، ان چیزوں پر ایمان رکھنا جو نظر نہیں آتی، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، پوشیدہ ہیں. ٹھیک ہے، اب اللہ کی ذات کو ہم محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن بظاہر اس کی کوئی شکل اور شبیہ ہمیں نظر نہیں آتی. ایسے ہی جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہم قرآن و حدیث سے میں پڑھتے ہیں، اس پر ہم ایمان تو لاتے ہیں لیکن ہمیں ان کی کوئی واضح شکل نظر ہم نے کہیں دیکھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جنت اور دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. ایسے ہی فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، تو ایسی چیزوں پر ایمان لانا جو ہے ایمان بالغیب کے دائرے میں آتا ہے. تو ایمان بالغیب جو ہے وہ متقین کی پہلی صفت ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہم سورۃ البقرہ کے شروع میں جو متقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو یہاں سے آیت نمبر 3 سے متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اپنے کل کے لیکچر میں بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان میں سے پہلی جماعت کون ہے؟ متقین، مومنین، ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسی جماعت کا ذکر ہے اور اسی جماعت کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. تو پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. یعنی متقین کی جو دوسری صفت ہے وہ کیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز قائم کرنا، ادا کرنا کیا ہوتا ہے کہ نماز کی پوری رعایت کے ساتھ، پورے اس کے اوقات کی رعایت رکھتے ہوئے، اس کے شرائط کی اور فرائض کی رعایت رکھتے ہوئے پوری پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں نماز ادا کرنا. اب نماز یعنی پورے اس کے ارکان اور رکوع و سجود کی مکمل ادائیگی کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے تو اس کو نماز ادا کرنا کہتے ہیں. جیسا کہ بچوں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور اسی لیے اس کو نماز پڑھنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ چند الفاظ کی ادائیگی کر کے چند جو ہے ارکان کو ادا کر لیتے ہیں اور جلدی جلدی کچھ امور سر انجام دے دیتے ہیں، جلدی سے رکوع کیا، جلدی سے سجدہ کیا اور وہ نماز کو پڑھ لیتے ہیں. تو ایسا کرنا جو ہے وہ متقین کی صفات میں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی نماز کی تاکید کی ہے وہاں پر نماز قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا ہے، نماز پڑھنے کا لفظ استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی پوری رعایت اور اہتمام کے ساتھ قائم کرتے ہیں. اس کے لیے وضو بھی مکمل کرتے ہیں، ٹھیک طرح سے وضو کرتے ہیں، پھر اس کے اوقات کا خیال کرتے ہیں، پھر قبلہ رو ہوتے ہیں، پھر نیت کرتے ہیں، یعنی نماز پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں. تو نماز کی پوری شرائط کا لحاظ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں. اس کے بعد اگلی صفت بیان کی گئی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی ہم نے وہ مال جو ان کو دیا. اب یہاں پر رزق سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اپنی نعمتوں میں سے
ظاہری اور باطنی نعمتوں میں سے جو کچھ عطا کیا وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا اور اس کے علاوہ صلاحیت دی، علم، عقل، سمجھ، ٹھیک ہے، اور آل اولاد، یہ بھی تمام رزق کی اقسام ہیں۔ اس کے علاوہ علم اور قدرت و صلاحیت عطا فرمائی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنی جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے بلکہ دوسروں پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں ان اللہ کی راہ میں۔ یعنی اب اگر کسی کو مال دیا ہے تو وہ اپنے مال سے نیک کام کرتا ہے، دوسروں کی بھلائی کرتا ہے، دوسروں ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد کرتا ہے، اس کے علاوہ رفاہ عامہ کے کام کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے تو وہ اپنا علم جو ہے وہ دوسروں کو سکھاتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو وہ علم جو ہے وہ بھی اللہ کا رزق ہے، اس کو بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت اور صحت اور صلاحیت دی ہے تو وہ اس کے ذریعے خدمت خلق سر انجام دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بچوں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا، یعنی رزق۔ اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، جو مال و دولت ہے، جو علم ہے، جو رزق ہے، جو قوت، صلاحیت، طاقت ہے، جو جسمانی صحت ہے، وہ سب کا سب رزق جو ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ رزقناہم، وہ ہمارا دیا ہوا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس رزق کو اللہ کی امانت سمجھنا چاہیے، نہ کہ انسان کو یہ سوچ کر کہ میرے پاس فلاں 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 جو ہے وہ نعمت ہے اور میں بڑا مال و دولت اور صلاحیت والا ہوں، تو ایسا سوچ کر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ جب چاہے وہ رزق واپس بھی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے مال میں سے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کو متقین کے دائرے میں شمار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ متقین کی تیسری صفت ہے۔ پہلی صفت کیا تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان رکھتے ہیں غائب پر، اور دوسری صفت تھی کہ ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت بیان کی کہ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تک 3 صفات ہوئی ہیں۔ آگے جو ہے چوتھی صفت بیان کی گئی متقین کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزل الیک جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ بھی نازل کیا گیا وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کے اندر جو ہے ایمان کے لوازمات میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا، یعنی ایک تو قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کے علاوہ آپ پر قرآن کے معنی و مطالب اور دین کے جو احکامات نازل کیے گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ٹھیک ہے، جو ہم تک پہنچائے، وہ تمام احکامات جو ہیں وہ ان پر بھی ایمان لانا متقین کی صفات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن پر ایمان لے آئیں، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو آپ پر نازل ہونے والی جو ہے وہی، اس کی 2 اقسام ہیں، وہی خفی اور وہی جلی۔ قرآن جو ہے وہی جلی ہے، اور حدیث یا اس کے علاوہ آپ کے دل میں جو کچھ ڈالا جاتا تھا اس کو وہی خفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک مومن اور ایک متقی کے لیے لازمی ہے کہ وہ وہی جلی اور خفی دونوں چیزوں پر ایمان رکھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وما انزل
من قبلک اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وما انزل من قبلک اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، جو چیزیں، جو کتابیں، جو نبی آپ سے پہلے آئے۔ وما انزل من قبلک یعنی اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء بھی آئے اور آپ سے پہلے کتابیں بھی نازل کی گئیں۔ تو ایک متقی شخص جو ہے، جو متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں جو ہے ایمان بالکتب، کہ وہ قرآن و حدیث پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، جو دوسرے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے اور آپ پر جو کتابیں نازل ہوئیں وہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی صفت بیان کی گئی ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ آخرت پر، ہم وہ یوقنون ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقین رکھنا کیا ہوتا ہے کہ زبان سے بھی اقرار کیا جاتا ہے اور دل سے بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک اور عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، متقین کا ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخرت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ آخرت۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کا کوئی صفحہ، کوئی رکوع ایسا نہیں ہوگا جہاں پر عقیدہ آخرت کا ذکر نہ ملتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام کا بہت ہی اہم عقیدہ ہے جس کے اثرات انسانی زندگی پر نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخرت سے مراد کیا ہے؟ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے، اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک دن اس کو موت آئے گی اور موت کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کو یہ بھی اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ یہ عالم جو ہے یہ فانی ہے، ایک دن ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے اور اللہ کے حکم سے دوبارہ جو ہے وہ یعنی ایک عالم دوبارہ وجود میں آئے گا، اور جس میں جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اور جس میں حساب کتاب بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن یعنی یہ عالم فنا ہو جائے گا اور نیا عالم وجود میں آئے گا، اور اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ ظاہری کامیابی، دنیاوی ترقی اور ظاہری طور پر مال و دولت حاصل کر لینا، یا کوئی مقصد حاصل کر لینا، یا کوئی تعلیم حاصل کر لینا، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی جو ہے وہ کیا ہے؟ یوم آخرت کی جو ہے کامیابی ہے، جو یعنی جس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا، حساب کتاب لے گا، اور جب جن کے اعمال ترازو میں بھاری ہوں گے، تولے میزان میں بھاری ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے اعمال ترازو میں ہلکے ہوں گے وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں، آخر میں فرمایا کہ یعنی اس جو متقین کی صفات ہیں ان کے آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی یہ صفات جو ہیں جن کے اندر کون کون سی صفات تھیں؟ ایمان بالغیب، ٹھیک ہے، اور نماز کا قائم کرنا یعنی اقامت الصلاۃ، اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کی صفت، اور اس کے بعد ایمان جو ہے وہ بالکتب، ایمان بالقرآن کہہ لیں، ٹھیک ہے، ایمان بالقرآن و حدیث کہہ لیں، اور ایمان بالکتب۔
اور اس کے بعد ایمان بالآخرت. یہ صفات جو ہیں وہ جس کے اندر پائی جاتی ہیں گویا وہ متقین کی لسٹ میں شمار ہوگا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل کامیابی کیا ہے؟ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جو ابدی ہو، جو عارضی کامیابی نہ ہو. تو ابدی کامیابی کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کہ جس کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا کر دی گئی اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو اس نے کامیابی پائی، اصل کامیابی، بڑی کامیابی. ٹھیک ہے، تو فلاح جو ہے وہ کیا ہے؟ بڑی کامیابی، اصل کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی. ٹھیک ہے، جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات. یہاں تک جو ہے وہ پہلے گروہ کا یعنی متقین کا بیان مکمل ہوا. ہم نے پڑھا تھا کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم نے 3 گروہوں کا ذکر پڑھا، 3 گروہوں کا ذکر پڑھنا ہے. تو پہلے گروہ کا ذکر مکمل ہوا. اب اگلے گروہ کا ذکر شروع ہوتا ہے یعنی کافروں کا. یہاں سے کافروں کا بیان ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہیں ان پر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہیں ان پر، اَأَنذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کافر لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو دعوت دیتے تھے اور ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں آتا تھا، کوئی وہ ایمان قبول نہیں کرتے تھے، آپ کی دعوت پر کوئی لبیک نہیں کہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الفاظ نازل کیے گئے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو کافر ہیں تو آپ ان کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. مہر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مہر جیسے خط کو مہر لگائی جاتی ہے، ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، سر بمہر ہم کہتے ہیں فلاں چیز جو ہے وہ سر بمہر ہے، یعنی سیل لگ جاتی ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس کو کھولا نہیں جا سکتا، اس کے اندر کچھ داخل نہیں ہو سکتا. تو مہر لگانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اب یہ کافر جو ہیں وہ خیر کے حصول سے نامراد ہو چکے ہیں. کوئی بھی بھلائی کی بات، کوئی اچھی بات ان کے دل میں نہیں جا سکتی، ان کے دل بند ہو گئے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے. اب یہ حق کے قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ دھبا دور ہو جاتا ہے اور دل دوبارہ روشن ہو جاتا ہے، جو ہے صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور وہ دھبا اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، اسی طرح جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو ایک اور دھبا لگ جاتا ہے. انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اور اگر تو وہ ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتا رہتا ہے تو وہ گناہ جو ہے وہ یعنی دل پر جو ہر گناہ کے بدلے میں دھبا لگا تھا وہ صاف ہوتا رہتا ہے، دھلتا رہتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ دھبے مزید جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کلا بل
ران علی قلوبہم کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، ان کے دل جو ہیں وہ یعنی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو دل سیاہ ہو جانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ دل اگر جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے اس قدر سیاہ ہو گئے ہیں کہ اب ان کو حق بات سجائی نہیں دیتی، سمجھائی نہیں دیتی، وہ کوئی حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، یعنی کانوں اور دلوں پر مہر لگانے کا ذکر ہے، اور آنکھوں پر وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ تو آنکھوں پر پردہ آ جانے کا ذکر ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی ان کے کانوں اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ یعنی دل اور کان ایسی چیزیں ہیں کہ یعنی کانوں میں آواز چاروں طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی دل کسی بھی طرف سے آواز کو قبول کر کے یا ہدایت کو قبول کرنے کے لیے دل کو کسی سمت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آنکھیں جو ہیں وہ سامنے کی طرف سے دیکھ کر ہدایت کو قبول کرتی ہیں، اس لیے آنکھوں پر جو ہے پردے کا ذکر ہے، جبکہ دلوں اور کانوں پر مہر لگا دینے کا حکم ہے، مہر لگا دینے کا ذکر ہے۔ یعنی دل اور کان جو ہے وہ حق کو کہیں سے بھی کسی بھی سمت سے جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتے، اور آنکھیں جو ہیں وہ بھی حق بات کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی بہت بڑے عذاب کی ان کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ یہ کافر لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی عذاب کے مستحق ہیں۔